पंजाब की रोमानवी दास्तानें। दास्तान नंबर 2। मिर्ज़ा साहिबान। साहिबान मायूस बैठी थी। लड़कियां, बालियां, सखियां, सहेलियां खुशी से नाच रही थीं। आज साहिबान के तेल चढ़ाने की रस्म अदा होनी थी। घी के चिराग मुंडेर पर सजे थे। चिरागों की लवें हवा के खफीफ झोंकों से इधर उधर झुकती तो यूँ महसूस होता जैसे आपस में सरगोशियाँ कर रही हों। कुंवारियों की कोई टोली नकरई कह कह बिखेरती पास से गुजरती तो साहिबान का दिल डरने लगता और जी डूबता हुआ महसूस होता। इसका जी तो शादी के इस शोर शराबे से बहुत दूर दाना आबाद में था। इसके ख्वाबों का शहजादा और अरमानों का दूल्हा दानाबाद का खूबरू और कुड़ैल जवान मिर्ज़ा था, सरदार हरू बखल का बेटा। पर भला इसे शादी की क्या खुशी होती। ये तो साहिबान की ज़बरदस्ती की शादी थी जिसमें इसकी मर्ज़ी का ज़रा भी दखल न था। फिर साहिबान की राजदार सहेली इधर उधर नज़रें डालती इसके पास आ बैठी। साहिबान ने बड़ी उम्मीदों से इसे देखा। दानाबाद से कोई खबर आई है? साहिबान ने धड़कते दिल से पूछा। सहेली ने जवाब के लिए अपना सर साहिबान की तरफ झुकाया, मगर एक नाइन न जाने से किधर से आ गई। सहेली ने सरगोशी की, दानाबाद से कमू नाई वापस आ गया है, लेकिन। और सहेली ने बात अधूरी छोड़कर अपनी मायूस नज़रों से बकिया मतलब समझा दिया। क्या मिर्ज़ा नहीं आया? क्या उसने इनकार कर दिया? साहिबान घबरा के खड़ी हो गई। उसका जी चाहा कि माइयों के जर्द कपड़े अपने तन से खींचकर फेंक दे। सहेली ने जल्दी से हाथ पकड़ के इसे बिठाया। पागल न बन साहिबान, तेरा मिर्ज़ा आएगा और ज़रूर आएगा, मगर दानाबाद यहाँ पर तो नहीं। आते आते देर लगेगी, कुछ तैयारियां भी तो कर ले। वो तैयारी ही करता रहेगा और इधर मेरा डोला भी उठ जाएगा। साहिबान ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों से गरम गरम आंसू टपकने लगे। जी को संभाल साहिबान, किसी ने रोते देख लिया तो एक न एक का खून बह जाएगा। तेरे भाई मीर शमशेर क़यामत बर्पा कर देंगे। सहेली इसे समझा रही थी और साहिबान का मसनद ख्याल माजी की फ़िज़ाओं में उड़ रहा था। उसकी सोचों के धारे पिछली तूफ़ानियों में रास्ते बना रहे थे। अब से पूरे 10 साल पहले मिर्ज़ा अपनी माँ के साथ मामू के घर आया था। साहिबान पालने का सहारा लिए बरामदे में खड़ी थी। उसने मिर्ज़ा को देखा और न जाने क्यों मुस्कुराई। मिर्ज़ा ने भी इसे देखा। जब साहिबान की माँ अपनी ननद से गले मिल रही थी, उसकी नज़र जो साहिबान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो ननद से अलग होते हुए बोली, अरे देखो तो। साहिबान मिर्ज़ा को देखकर मुस्कुरा रही है। मिर्ज़ा की माँ साहिबान के पास गई। मोहब्बत से सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्यों साहिबान, तू मेरे मिर्ज़े को जानती है? हाँ, साहिबान ने मासूमियत से जवाब दिया और फिर खाली पालने को झोंक देने लगी। मिर्ज़ा की माँ के चेहरे पर ताज्जुब की एक लहर दौड़ गई। साहिबान की माँ ने मिर्ज़ा के सर पर हाथ रखकर अपनी ननद वाला सा सवाल दोहराया, क्यों रे मिर्ज़े, तू मेरी साहिबान को जानता है? हाँ, मिर्ज़ा ने गैर इरादी तौर पर साहिबान का जवाब दोहराया। ननद बावजह हंसने लगी। साहिबान की माँ ने मोहब्बत से मुंह बनाकर कहा, दोनों झूठे हैं। तुम कितने साल बाद आई हो बहन? इस वक्त साहिबान नन्ही बच्ची थी, इसे क्या खाक याद होगा? बहन भाभी दोनों सच्चे हैं। मिर्ज़ा की माँ संजीदगी से बोली, साहिबान आखिर मेरे भाई की बेटी है, खून अपने खून को पहचान लेता है। बात आई गई हो गई। मिर्ज़ा की माँ सिर्फ चंद दिनों के लिए बाई बावज से मिलने आई थी, लेकिन इसके मुख्तसर क़याम के दौरान ही मिर्ज़ा और साहिबान ऐसे गुल मिल गए
جیسے وہ ایک ہی گھر کے فرد ہوں۔ حالانکہ ابھی دونوں ہی نہ سمجھتے۔ مرزا کی عمر صرف 8 سال تھی، صاحبان اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان دونوں کی معصوم محبت کو دیکھ کر نند باوجہ بہت خوش ہوئیں۔ صاحبان کی میر اور شمشیر 2 بھائی بھی تھے، مگر وہ ہمیشہ مرزا کے ساتھ لگی رہتی اور ان کے شبنمی کہکہوں سے کیوا خان کی حویلی گونجتی رہتی۔ کیوا کی پرکیف بستی جنگ سے 12 میل شمال میں واقع ہے۔ دریا چناب سے سیراب ہونے والا جنگ اور اس کے گرداگرد تمام علاقہ بار کہلاتا ہے۔ اس علاقے کا ایک مزاج اور ایک الگ تاریخ ہے۔ جس طرح عربوں میں بنی عذرا کا قبیلہ عشق و محبت کی تمام تر حشر سامانیوں کے لیے مشہور ہے، اسی طرح بار کا علاقہ بھی عشق کی گرم بازاری میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اس علاقے میں عشق کے شگوفے پھوٹتے ہیں اور خون دل سے آبیاری ہوتی ہے۔ پورا علاقہ عشق کی رنگین اور خون آشام داستانوں کا گہوارہ ہے۔ صاحبان کا باپ ماہی سیال کے مشہور سیال خاندان کا فرد تھا، مگر کیوا کیسرداری کی وجہ سے وہ کیوا خان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بڑا دریا دل اور دبدبے والا سردار تھا۔ اس کے خوشحال علاقے میں کوئی چور اچکا نہ تھا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ لوگ اس کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ سیالوں کے اس خاندان میں ہیر رانجھا کی عظیم داستان نے جنم لیا تھا۔ صاحبان کے رگوں میں بھی سیال کا خون آتش سیال کی طرح دوڑ رہا تھا۔ مرزا کی ماں نے بائی کے گھر چند ماہ رہنے کے بعد واپسی کی اجازت چاہی۔ صاحبان کا چہرہ اتر گیا، مرزا کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ صاحبان کی ماں نے نند سے کہا، تمہارے جانے کی خبر سے صاحبان مرجھا گئی ہے۔ ہاں بابی، میرا مرزا بھی اداس ہے، مرزا کی ماں نے تائید کی۔ صاحبان کی ماں کچھ سوچنے لگی۔ برآمدے میں کڑی صاحبان خالی پالنے کو زور زور سے جوک دے رہی تھی، کھوئی سی، گھبرائی سی۔ صاحبان کی ماں نے بیٹی کا معصوم غم بڑی شدت سے دیکھا، پھر نند سے بولی، بہن اگر برا نہ مانو تو مرزا کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں دونوں کو مکتب میں بٹھا دوں گی۔ مگر بابی، مرزا کی ماں تذبذب میں پڑ گئی۔ مگر وگر کچھ نہیں بہن، صاحبان کی ماں نے زور دے کر کہا، مرزا یہیں رہے گا، یہ اس کے ماموں کا گھر ہے، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ بابی، مرزا شاید میرے بغیر نہ رہ سکے۔ ماں کی ممتا جاگ اٹھی تھی، لیکن وہ بھاوج سے انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ آخر اس نے مرزا کا سہارا لے لیا۔ اس وقت مرزا غمگین صورت لیے صحن میں داخل ہوا۔ صاحبان کی ماں نے فوراً کہا، میں مرزا سے پوچھتی ہوں، اگر وہ راضی ہوا تو تم انکار نہ کرنا۔ مرزا کی ماں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اسے یقین تھا کہ مرزا اس کے بغیر کیوا میں نہ رہ سکے گا۔ مرزا تھکے قدموں سے ماں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مرزا، صاحبان کی ماں نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ مرزا نے ممانی کو خالی نظروں سے دیکھا۔ تم میرے پاس رہو گے مرزا؟ ممانی نے ایک دم سوال کیا۔ ہاں مامی، میں یہی رہوں گا۔ مرزا کا چہرہ دمک اٹھا۔ صاحبان کے ہاتھ ایک دم رک گئے، پالنا بھی ایک دم رک گیا۔ مرزا ممانی کا جواب دے کر صاحبان کو دیکھ رہا تھا اور صاحبان کی نظریں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مرزا کی ماں نے گھبرا کر اس کو دیکھا، پھر کمال حیرت سے اس کی زبان سے نکلا، مرزا، تو میرے بغیر کیوے میں رہ سکے گا؟ ہاں ماں، میں یہی رہوں گا۔ مرزا کا چہرہ دمک اٹھا۔ مرزا کا جواب ماں کے سینے پر تیر کی طرح لگا۔ ممتا کی اٹھتی ہوئی پرجوش لہریں جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ بس بہن، اب تم کچھ نہ کہو گی؟ اور صاحبان کی ماں مسکرانے لگی۔ مرزا کی ماں کلیجہ تھام کے رہ گئی، اور جب ماں تنہا واپس پہنچی تو
مرزا کی بہن کا دل دھک سے رہ گیا۔ ماں، مرزا کہاں ہے؟ بہن کا گلا رند گیا۔ ماں خاموش رہی۔ بولتی کیوں نہیں ماں؟ اس سے تلے اوپر سوال ہوئے تو وہ چیخ پڑی۔ وہ تو بے مربت نکلا۔ اسے میری ممتا کا خیال نہ آیا اور وہ آنکھیں بدل کے بولا کہ میں تو مامی کے پاس رہوں گا۔ میں زبان ہار چکی تھی۔ مرزا پر مجھے بڑا مان تھا، مگر وہ آنکھیں پھیر گیا اور پھر ماں کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ مہرو ہنس کے بولا، نیک بخت روتی کیوں ہے؟ تو وادی چناب کے سیالوں کی بیٹی ہے۔ زبان ہار گئی تو پھر پلٹ نہ سکی۔ ہاں مرزا میرا بیٹا ہے، ایک سچا اور کھرا کھرل۔ وہ مامی کی محبت پر ریچھ گیا۔ کھرل پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ مامی نے محبت کے 2 بول کہے ہوں گے اور وہ ان کا ہو گیا۔ کب واپس آئے گا وہ؟ اب وہ نہیں آئے گا یہاں، مرزا کی ماں نے جواب دیا۔ مرزا اب کھیوا کے مکتب میں پڑھے گا اور انہی کے ساتھ رہے گا۔ کرلوں کا خاندان دریائے راوی کے کنارے دان آباد میں آباد تھا۔ یہ بستی اپنی خوبصورتی میں کھیوا سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ مہرو بستی کا چودھری تھا۔ لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی عدل پسندی اور نیک مزاجی کے یہاں کے لوگ گیت گاتے تھے۔ اس کی انسان دوستی کا یہ عالم تھا کہ رات کے کسی پہر بھی کسی کا کام آن پڑتا تو وہ بستر چھوڑ دیتا اور مسلح ہو کر اس کے ساتھ چل پڑتا۔ مہرو نے سوچا تھا کہ جب مرزا کیوا سے واپس آئے گا تو وہ اپنی پوری بستی کی دعوت کرے گا۔ رقص و موسیقی سے بھرپور جشن ہوگا، مگر مرزا کی ماں اپنے ساتھ خوشیاں لانے کے بجائے مرزا کو بھی کھیوا میں چھوڑ آئی تھی۔ پھر کیسی خوشی اور کہاں کا جشن؟ بظاہر کوئی غم کی بات نہ تھی۔ مرزا ماں کے پاس نہ رہا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے سگے ماموں کے پاس تھا، مگر مرزا کی ماں کو ایک دھڑکا سا لگ گیا۔ اسے وسوسوں نے گھیرنا شروع کر دیا اور وہ ایک نامعلوم خوف کے گرداب میں ڈوبتی چلی گئی۔ مرزا اور صاحبان کو مسجد کے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں کا معلم ایک قاضی تھا، بڑا سخت مزاج اور اکھڑ دماغ تھا۔ سینکڑوں لڑکے لڑکیاں اس مکتب میں پڑھتے تھے۔ مرزا اور صاحبان بھی دیوار کی ٹیک لگا کر پڑھنے بیٹھتے اور تمام دن اپنے سبق میں لگے رہتے۔ دوسرے لڑکے لڑکیاں کھیلتے کودتے اور باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے، مگر یہ دونوں ٹیک لگا کے جو بیٹھتے تو مکتب کے بند ہونے پر ہی ان کی پیٹھ دیوار سے ہٹتی۔ مرزا اور صاحبان دونوں بڑے ذہین تھے۔ جلدی انہوں نے قرآن مجید ختم کر لیا اور حدیث کا درس لینے لگے۔ قاضی ان کی ذہانت سے بہت خوش تھا اور جب بھی اس کی کیوا خان سے ملاقات ہوتی تو وہ دونوں بچوں کی تعریف کرتا اور مبارکباد دیتا۔ ہنستے کھیلتے 4 سال گزر گئے۔ 12 سال میں مرزا نے خوب رنگ نکالا۔ اس کے بدن میں ایک سجیلا جوان انگڑائیاں لینے لگا۔ 10 سال کی صاحبان بھی پری کی طرح پنکھ نکال رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب صاحبان پیدا ہوئی تھی تو پریوں نے اس پر اپنا سایہ ڈالا تھا، اسے لوریاں دی تھی اور ملکوتی گیت سنائے تھے۔ 12ویں سال میں صاحبان سچ مچ کی پری بن گئی۔ بچپن کی شوخی میں حیا کا رنگ بھر گیا۔ وہ جب مرزا کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کہتی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو جاتی اور نظریں نیچی کر کے مرزا کو دیکھتی۔ مرزا ہاتھ پکڑ کے کہتا، چپ کیوں ہو گئی صاحبان؟ تو بولے جا اور میں سنتا رہوں۔ صاحبان جلدی سے ہاتھ کھینچ لیتی اور کہتی، مرزا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے صاحبان؟ مرزا نے گھبرا کے پوچھتا۔ تیرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں
پھر جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی کہتی، مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے مرزے۔ تو ٹھیک کہتی ہے صاحبان۔ مرزا ٹھنڈی سانس لیتا، مجھے بھی کوئی روگ لگ گیا ہے۔ جب سے مجھے مامی نے الگ کمرے میں لٹانا شروع کیا ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، بس جی چاہتا ہے۔ کیا جی چاہتا ہے مرزے؟ صاحبان نے بڑے چاؤ سے پوچھا۔ جی چاہتا ہے کہ تو میرے کمرے میں آ جائے یا پھر میں تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ صاحبان نے سر جھکا لیا اور اس کے رخسار حیا سے گلنار ہو گئے۔ 13ویں سال میں داخل ہوتی ہی صاحبان کے لاشعور میں دبے ہوئے جذبے بیدار ہو کر شعور کی منزل میں آ گئے۔ دل گھبرانا، نیند نہ آنا اور ایک دوسرے کے خیالوں میں گم رہنا، یہ عشق کے مختلف انداز ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ عشق پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ شاید یہ سچ ہے، کیونکہ علاقہ بار کی سحر انگیز فضاؤں کی پروردہ صاحبان ہی پہلے عشق کا شکار ہوئی۔ اس کے دل میں ایک چنگاری اٹھی اور فوراً بھڑک کے شعلہ بن گئی۔ یہاں کا جغرافیہ اور آب و ہوا صحت مند اور توانا انسانوں کی پرورش کے لیے مشہور ہے۔ پھر کیوں نہ یہاں کا عشق بھی توانا، آتشی اور رنگین ہو۔ صاحبان کو مرزا سے عشق ہو گیا، بھرپور عشق، تندرست، رنگین اور آتش بار عشق۔ ایسا عشق شہروں میں نظر نہیں آتا۔ ایک تو شہروں میں عشق ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو شہروں کی طرح زرد مریض اور ناتواں سا ہوتا ہے۔ شہر کے تمدنی ماحول میں عشق کی بے باکیاں اور نڈر پن نظر نہیں آتا۔ یہاں تو گٹی گٹی نفسانی الجھنوں میں جکڑی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ صاحبان کے عشق کے شعلوں نے مرزا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے عشق کا جواب عشق سے دیا۔ گھر میں انہیں باتیں کرنے کا موقع کم ملتا۔ مکتب بند ہونے کے بعد دونوں دیوار سے ٹیک لگائے گھنٹوں سرگوشیاں کرتے رہتے۔ وہاں سے اٹھتے تو باہر کے حجروں میں آ بیٹھتے، یہیں محبت کے پیمان باندھے جاتے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی۔ مرزا عالم کیف و مستی میں کہتا، صاحبان تیرے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، ہر وقت تیرا پیارا چہرہ نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ صاحبان اسے یقین دلاتی، مرزا یقین کر، تو میرے سر کا تاج ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گی، تیرے ساتھ جیوں گی اور تیرے ساتھ مروں گی۔ مرزا کا عشق بڑک اٹھتا، وہ کہتا، صاحبان تو میرے دل کی رانی ہے، میری راتیں تارے گن گن کے کٹتی ہیں اور دن کا کوئی لمحہ تیری یاد سے خالی نہیں رہتا۔ میں سب کچھ بھولتا جا رہا ہوں، میں نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے وہ حرف غلط کی طرح میرے ذہن سے مٹ گیا ہے۔ میرے دن رات تیرے گیت گاتے گزرتے ہیں اور گیت کے ہر بول سے صاحبان صاحبان نکلتا ہے۔ مشہور ہے کہ عشق اور مشق چھپایا نہیں کرتے، عشق خود بولتا ہے، عشاق کے چہروں پر جھلکتا ہے اور آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ پھر علاقہ بار کا عشق تو بے باک ہوتا ہے، عشق ہوا تو بس ہو گیا، آگ لگتی ہے تو بس لگ گئی۔ اس آگ میں گھر جلے، بستیاں جلیں، خاندان خون میں نہا جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جان جائے تو جائے مگر عشق کی آن رہ جائے۔ مکتب کے لڑکے لڑکیوں کو اس کا پتہ چل گیا۔ پتہ کیا لگا؟ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ آخر مرزا صاحبان کی مسجد کے اندر اور باہر حجرے میں طویل ملاقاتیں کب تک اپنا رنگ نہ دکھاتیں۔ مکتب میں کچھ لڑکے ایسے تھے جو بچپن ہی سے کیوا خان کی پری چہرہ بیٹی صاحبان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سردار کی بیٹی، اچھا گھرانہ، مال و دولت، انہیں جب یہ اپنے ہاتھوں سے نکلتا نظر آیا تو مرزا کے دشمن ہو گئے۔ اسی طرح کچھ نوخیز لڑکیاں، دان آباد کے سجیلے اور کوڑیل جوان مرزا کو دیکھ کر آہیں بھرتیں
اور صاحبان کی قسمت پر رشک کرتیں۔ پھر ان کا یہ رشک جلدی حسد میں بدل گیا اور وہ مرزا کے مخالف گروہ میں شامل ہو گئیں۔ پھر ایک شام جب مکتب بند ہو چکا تھا اور مرزا اور صاحبان باہر کے حجرے میں بیٹھے محو گفتگو تھے تو چند لڑکے اور لڑکیاں قاضی کے پاس پہنچیں۔ قاضی صاحب کسی وظیفے میں مصروف تھے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر انہوں نے وظیفہ بند کر دیا اور گور کے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لڑکے لڑکیاں سہم گئیں، وہ زبان کھولنے سے ڈر رہی تھیں۔ قاضی صاحب کو غصہ آ گیا، ڈپٹ کے بولے، کیوں آئے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ قاضی جی، ایک لڑکے نے ہمت کی، ہمیں مرزا اور صاحبان کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ ہوں، قاضی نے منہ بگاڑ کر کہا، شکایت کرنے آئے ہو، جلتے ہو ان سے؟ وہ دونوں تم سے زیادہ ذہین ہیں نا؟ وہ دونوں باہر کے حجرے میں ملتے ہیں قاضی جی۔ تو کیا بہن بھائی ہیں، تمہیں کیوں جلن ہوتی ہے؟ شکایت کرنے والا لڑکا ڈر گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور سنبھل کے بولا، مگر وہ عجیب طرح ملتے ہیں، باتیں ہی ان کی کچھ عجیب ہوتی ہیں، ایک ساتھ مرنے جینے کے عہد کرتے ہیں، اور وہ عشق۔ قاضی صاحب کے کان کھڑے ہوئے نرمی سے پوچھا، تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ صاحبان سردار کیوا خان کی بیٹی ہے، یہ سوچ کے کچھ کہنا۔ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے قاضی جی۔ لڑکا قاضی کو نرم دیکھ کر دلیری سے بولا، آپ کو یقین نہیں تو چل کے دیکھ لیجئے۔ کہاں؟ باہر حجرے میں۔ قاضی صاحب نے تسبیح جیب میں رکھی، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جبہ سنبھالتے ہوئے حجرے کی طرف چلے۔ لڑکے اور لڑکیاں وہیں رک گئی۔ قاضی صاحب مسجد سے نکل رہے تھے کہ پشت سے آواز آئی، قاضی جی تیسرے حجرے میں۔ اور قاضی صاحب تیسرے حجرے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اندر سے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی تیز کبھی آہستہ، پتہ نہیں قاضی کے پلے کچھ پڑا کہ نہیں۔ انہوں نے حجرے میں قدم رکھ دیا۔ مرزا اور صاحبان بڑی محویت سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی اور باتوں میں اس قدر محو تھے کہ قاضی کے قدموں کی چاپ بھی انہیں سنائی نہ دی۔ کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، دراصل عشق اندھا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو اندھا سمجھتا ہے۔ قاضی صاحب دیر تک کھڑے ان کی باتیں سنتے اور سمجھتے رہے۔ جب ہر چیز ان پر آشکار ہو گئی تو الٹے پیروں واپس ہوئے، مگر پوری احتیاط کے ساتھ دروازے کی دہلیز سے ٹوکر کھا گئے، پھر جلدی سے سنبھل کے باہر نکل گئے۔ مرزا صاحبان کی خواب آلود گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے چونک کے دیکھا، قاضی صاحب مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ مرزا اور صاحبان کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور دب کے گھر کی راہ لی۔ دونوں پر خوف غالب تھا۔ راستے میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ گھر کی دیوڑی میں رک کر مرزا نے کہا، صاحبان گھبرانا نہیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر دریا میں اترا ہوں تو موجوں سے کیا ڈرنا، تم بھی حوصلہ رکھنا مرزا۔ صاحبان نے عشق کی پوری توانائیوں کے ساتھ جواب دیا، میں تمہارے ساتھ گلے گلے پانی میں دو دوں گی۔ رات کو صاحبان کھانا لے کر مرزا کے کمرے میں آئی تو خاموش تھی۔ مرزا نے اسے تازہ زخم کی ٹیس سمجھ کر چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور سر جھکائے روٹی کھانے لگا۔ صاحبان کے زخم سے واقعی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ برداشت نہ کر سکی اور کھانے کے درمیان ہی بولی، مرزا سارا بھید کھل گیا ہے۔ مرزا کے ہاتھ میں نوالا لرزنے لگا۔ اس نے گھبرا کے صاحبان کو دیکھا، کیسے کھل گیا بھید، کس نے کھولا؟ قاضی جی خان بابا کے پاس بیٹھے ہیں۔ صاحبان کی آواز ترترا رہی تھی۔ مرزا کے ہاتھ میں لرزاں نوالا چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے جلدی سے پانی کا پورا گلاس حلق میں اونڈیل دیا۔
جلدی سے چلی جا صاحبان، اس وقت تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ صاحبان برتن سمیٹ کے چلی گئی۔ مرزا منہ لپیٹ کے پڑ گیا۔ بیٹھک میں قاضی صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کھیوا خان انہیں تیز نظروں سے گور رہا تھا۔ پھر اس نے کرخت لہجے میں کہا، قاضی جی خوف نہ کھاؤ، جو کہنا ہے صاف صاف کہہ دو۔ میں بری سے بری خبر سننے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، میری بات کا یقین تو کرو۔ میری زندگی میں وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ قاضی کو شاید اطمینان ہو گیا، اس نے سر اٹھایا۔ کہتے شرم آتی ہے کھیوا خان، مگر کہنا ضروری ہے۔ عشق میں 3 حرف اور محبت میں 4 حروف ہوتے ہیں۔ انہی 3-4 حرفوں سے کہانی بنی ہے۔ بہتر ہے کہ تم صاحبان کو گھر بٹھا لو، میں اس کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ غیرت مند سیال کے رگوں میں راجپوت خون جم گیا، اس کی نظریں جھک گئیں۔ قاضی نے 4 جملوں میں پوری رامائن سنا دی تھی۔ کھیوا خان بڑی دیر تک خیالات میں غرق رہا۔ قاضی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اس نے کہا، خان مجھے اجازت دو، مجھے معاف کر دینا، میں نے بڑا ناگوار فرض ادا کیا ہے۔ کھیوا خان ٹھنڈی سانس لے کر سوچوں سے چونکا۔ قاضی جی بات تو پوری کرتے جاؤ، اس کا نام تو بتاؤ جس نے سیالوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ وہ تمہارے ہی گھر میں ہے، تمہاری بہن کا خون، دان آباد کا مرزا۔ قاضی نے بے تکلفی سے بتا دیا۔ اف، وہ نمک حرام! کھیوا خان کے منہ سے تھوک اڑنے لگا۔ میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا۔ خان برا نہ ماننا، تم بھی وہی غلطی کرو گے جو صاحبان نے کی ہے۔ قاضی نے سمجھانے کے انداز میں کہا، اب عزت تمہارے گھر میں ہے، مرزا برا جوان نہیں، پیرہن کا بیٹا ہے، چپ چاپ دونوں کی شادی کر دو، بات ڈکی کی ڈکی رہے گی، رسوائی اور بدنامی سے بچ جاؤ گے۔ قاضی جی کیا کہہ رہے ہو؟ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر اب تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ قاضی کے اصولی مشورے کا کھیوا خان نے بے اصول اور تلخ جواب دیا۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہر فیصلے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ قاضی کچھ پڑھا لکھا تھا، اس نے خان کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر مرغ کی وہی ایک ٹانگ۔ قاضی کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہم اپنے پرانے معاشرتی اصول کیسے توڑ دیں؟ پورے خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ کھیوا خان غصے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ناک تو انکار اور قتل سے کٹے گی۔ قاضی نے بے خوفی سے کہا، مرزا تمہارے پاس بہن کی امانت ہے، تم نے اس اکیلے پر ہاتھ اٹھایا تو دنیا سیالوں پر تھوکے گی۔ پھر دان آباد کے کھرل ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے تو نہیں بیٹھے، وہ کھیوا کو پونک کے رکھ دیں گے، دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے، تم بہن پر بیوگی کا داغ لگا دو گی۔ کھیوا خان نے قاضی کو تو کچھ جواب نہ دیا، لیکن فکر میں ضرور پڑ گیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ جاگ تو مرزا بھی رہا تھا، صاحبان کی آنکھیں بھی کھلی تھیں اور کان آہٹ پر لگے تھے۔ ان تینوں کے علاوہ گھر کے تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے۔ کھیوا خان نے کچھ نہ بتایا، وہ اب تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ صبح کو کھیوا خان تھکا تھکا بستر سے اٹھا۔ بیوی نے لسی کا گلاس اور پراٹھے ناشتے میں پیش کیے۔ کھیوا خان خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ ناشتے کے دوران ہاتھ روک کے بولا، نیک بخت میری بات دھیان سے سن، صاحبان آج سے مکتب نہیں جائے گی، کبھی نہیں جائے گی۔ کھیوا خان نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ مگر کیوں؟ بیوی غصے سے بولی، آخر وہ بھی تو سیال خاندان کی ہے۔ بس کہہ دیا یہ میرا حکم ہے اور اس پر عمل ہونا ہے، سن لیا نا؟ صاحبان کی ماں خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ شور کا تلخ لہجہ اسے بڑا ناگوار گزرا۔ یہ کھیوا خان کا حکم تھا اور پورے کھیوا میں اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ صاحبان کو
صاحبان کو مکتب جانے سے منع کر دیا گیا۔ صاحبان نے یہ بات چپ کے پہلے ہی سن لی تھی اور مرزا کو سمجھا آئی تھی کہ چپ چاپ مکتب چلا جائے اور پھر لوٹ کے اس گھر میں نہ آئے۔ کیوا خان کے دونوں بیٹے میر اور شمشیر لمبے تڑنگے کوڑیل جوان تھے۔ زمین پر قدم رکھتے تو دھرتی کا سینہ دہل جاتا۔ انہوں نے ماں کا منہ پھولا دیکھا تو مسکرائے، سمجھ گئے کہ آج خان بابا سے ضرور تکرار ہوئی ہے۔ ناشتہ ختم ہوا تو کیوا خان ان کے قریب آیا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میر شمشیر گھبرا گئے، جلدی سے اٹھے اور کاندھے پر پڑے رومال سے منہ پونچھتے باپ کے پیچھے باہر نکل گئے۔ بستی کی چوپال خالی پڑی تھی، دن میں یہ یوں ہی سونی پڑی رہتی تھی۔ اس کی قسمت رات کو جاگتی تھی۔ رات ہوتی ہی بستی کے بزرگ اور معززین یہاں جمع ہوتے، باہر سے آنے والوں سے خبریں سنی جاتی، قصے کہانیاں اور دنیا بھر کی باتیں ہوتی۔ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو صلاح و مشورے یہی ہوتے تھے۔ باپ بیٹے خالی چوپال میں بیٹھ گئے۔ بڑ کے درخت کے نیچے 4 بڑے بڑے پلنگ پڑے تھے۔ چوپال کی یہ کل کائنات تھی۔ کیوا خان کا یہ کھلا ہوا دربار تھا۔ کیوا خان اس وقت سردار نہ تھا، بلکہ ایک شکستہ دل اور معاشرتی اصولوں کے بوجھ تلے دبا ہوا صرف ایک باپ تھا۔ میر شمشیر سر جھکائے مؤدب بیٹھے تھے۔ آخر کیوا خان نے زبان کھولی، مگر زبان خشک تھی اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے رسم و رواج، اصولوں اور قاعدوں کے کانٹے اس نے بیمار آواز میں قاضی کی بیان کی ہوئی باتیں دہرانا شروع کی۔ میر شمشیر کے رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی پیشانیوں پر موٹی موٹی شکنیں ابھر آئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ کیوا خان کرب کا دریا پار کر کے خاموش ہوا تو شمشیر کے خون میں طغیانی آ گئی۔ وہ چیخ کے بولا، میں اس مرزا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قصور صرف مرزا کا نہیں، کیوا خان نے لقمہ دیا۔ میں صاحبان کے سینے میں خنجر اتار دوں گا، میر نے چلا کر اعلان کیا۔ نہیں میر شمشیر، کیوا خان بڑے تحمل سے بولا، نہ مرزا کے ٹکڑے ہوں گے اور نہ صاحبان کے دل میں خنجر اترے گا۔ مرزا میری بہن کا بیٹا اور ہم سب کا مہمان ہے۔ میری بہن نے اسے تمہاری حفاظت میں دیا ہے۔ دان آباد والوں کی امانت کو قتل کر کے تم برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، مگر مرزا نے ہماری منہ پر سیاہی ملی ہے، اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتے ہیں؟ شمشیر پاگلوں کی طرح چیخا۔ خاموش ہو جاؤ، کیوا خان نے شمشیر کو جھڑک دیا۔ ابھی کوئی سخت قدم اٹھانے کا وقت نہیں ہے، بات دب جائے تو اچھا ہے۔ میں نے صاحبان کو مکتب سے روک دیا، تم اپنی ماں کو سمجھا دینا کہ وہ مرزا سے صاف صاف کہہ دے کہ اس کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں، وہ کیوا چھوڑ کر دان آباد چلا جائے۔ پھر کیوا خان نے بیٹوں کو مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجلس مشاورت برخاست ہو گئی۔ مرزا اکیلے مکتب پہنچا تو لڑکے لڑکیوں نے اس پر انگلیاں اٹھائیں، ٹھٹھا کیا، ہنسی اڑائی۔ قاضی صاحب کو بڑا اطمینان ہوا، کیوا خان نے ان کی بات مان لی تھی۔ بس انہوں نے مرزا کو پاس بٹھا کر کہا، مرزا بیٹے، مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ کیوا خان نے بھی تحمل سے کام لیا۔ اب تم اپنا فرض نبھاؤ، جو ہو چکا اس پر خاک ڈالو، جو ہونے والا ہے اس سے دامن بچاؤ۔ میرا خیال ہے اب تمہارا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، بہتر ہے کہ تم دان آباد چلے جاؤ۔ مرزا شرم سے کٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھ اوپر نہ اٹھتی تھی۔ قاضی کا مشورہ اسے پسند آیا۔ صاحبان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اب اس گھر میں واپس نہ آنا۔ ٹھیک ہے، میں گھر چلا جاؤں گا۔ مرزا قاضی سے وعدہ کر کے مکتب ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ہی دان آباد چلا جائے گا۔
پھر اسے ایک دم اپنی خالہ کا خیال آیا۔ بیوہ خالہ بھی اسی بستی میں رہتی تھی۔ اس خیال سے اس کے دل کو ذرا ڈھارس ہوئی، مگر وہ خالہ کو کیا بتائے گا؟ اسے تو کچھ پتہ نہیں، اس کے سامنے اپنی ناکام داستان عشق کو کیسے بیان کرے گا؟ مرزا کے قدم رک گئے اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی، دانہ باد پھر خیال خام وہ گھر سے سامان لے کر اسی وقت روانہ ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے قدم تیزی سے گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ جانے سے پہلے وہ صاحبان سے آخری بار ملنا چاہتا تھا۔ مرزا نے گھر میں قدم رکھا تو جیسے بونچال آ گیا۔ ممانی کی چنگاڑ نے حویلی کے در و دیوار کانپنے لگے۔ میر شمشیر نے باپ کے حکم کے تحت ماں کو سمجھا دیا تھا کہ وہ مرزا کو صاف صاف جواب دے، مگر ہاتھوں کو قابو میں رکھے اور زبان کو لگام دے۔ میر شمشیر مرزا کو آتے دیکھ کر حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل گئے کہ کہیں انہیں جوش نہ آ جائے اور باپ کے حکم کی نافرمانی ہو۔ مرزا کے لیے تو اس کی ممانی ہی کافی تھی۔ جب اسے غصہ آتا تو کیوا خان بھی مسکراتا ہوا کسی کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس گھر میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہو چکی تھی، جب میر شمشیر کے نہ کرنے کے باوجود اس کی ماں نے صاحبان کو روئی کی طرح دھن ڈالا تھا۔ صاحبان خوب روئی پیٹی اور چیخی چلائی تھی۔ اس نے دہائیاں بھی کی دی تھیں اور سچی جھوٹی قسمیں کھا کر ماں کے لگائے ہوئے تمام الزاموں کو رد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کون سنتا؟ میر شمشیر دور کھڑے منع کرتے اور تماشا دیکھتے رہے تھے۔ صاحبان کی ماں کو جتنی گالیاں یاد تھی سنی تھی، وہ سب اس نے صاحبان پر انڈیل دی تھی۔ صاحبان کے ہاتھوں پر کئی جگہ چوٹ آئی تھی۔ وہ ابھی ہلدی چونا تھوپ کے برآمدے میں بیٹھی تھی کہ مرزا گھر میں داخل ہوا اور اس کی ماں شیرنی کی طرح دھاڑتی اس کی طرف بڑھی۔ صاحبان مرزا کو دیکھ کر لرز اٹھی۔ اسے مرزا پر غصہ بھی آیا۔ مرزا کو گھر آنے سے اس نے روک دیا تھا، پھر وہ کیوں آیا؟ مگر سوچنے سمجھنے کا وقت نہ تھا۔ صاحبان جلدی سے اٹھی اور لڑکڑاتی ہوئی ماں اور مرزا کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ ماں نے صاحبان کو زور سے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، ابھی سنبھلی نہ تھی کہ ایک لات اس کے پہلو پر پڑی۔ صاحبان دوہری ہو گئی۔ اسے میدان چھوڑنا پڑا اور اسی طرح لنگڑاتی مرزا پر بے بسی کی نظر ڈالتی برآمدے میں واپس چلی گئی۔ صاحبان کی ایک جوتی آنگن میں رہ گئی تھی۔ ماں نے جھک کے جوتی اٹھائی اور پھر مرزا پر پل پڑی۔ نمک حرام، تجھے صاحبان سے عشق لڑاتے شرم نہیں آتی؟ اور اس کے ساتھ ہی صاحبان کی ماں نے مرزا پر تڑا تڑ جوتی مارنا شروع کر دیا۔ مرزا مامی مامی کر رہا تھا اور جوتی اس کے دائیں بائیں اور سینے پر تواتر کے ساتھ برس رہی تھی اور منہ سے گالیوں کا ملغوبہ بھی نکل رہا تھا۔ کمینے، میں نے تجھے اپنے بچوں کی طرح پالا، احسان فراموش ذلیل، میں نے تجھے اچھے سے اچھا کھانے کو دیا، مگر تو نے میری ناک کٹوا دی۔ گالیاں، کوسنے اور پٹائی ایک ساتھ جاری تھی۔ مرزا خوشامد کر رہا تھا، مامی میں بے قصور ہوں، مجھے مارنے اور گالی دینے سے تجھے کیا ملے گا؟ تو مجھے 2 روٹیاں نہیں دے سکتی تو نہ دے، گندی گندی گالیاں تو نہ دے، گھبرا مت، میں دانہ باد چلا جاؤں گا۔ صاحبان کی ماں بار بار اچک اچک کے مرزا کے سر پر جوتی مارنا چاہتی تھی، مگر مرزا 6 فٹ سے اونچا جوان تھا، پھر تیر اندازی اور شمشیر زنی کے داؤ پیچ جانتا تھا۔ وہ ہر بار سر بچاتا۔ آخر صاحبان کی ماں مرزا کے بدن سے لپٹ گئی اور اس کی بوٹیاں نوچنے لگی۔ خدا تیرا بیڑا غرق کرے، ساری بستی جانتی ہے کہ تو صاحبان کا بھائی ہے، پر تو کمینہ ہے، تیرے پیار کو آگ لگے، تو نکل جا میرے گھر سے، آنکھوں سے دور ہو جا۔ مرزا کو شاید مامی کی جلی کٹی اور گالیوں پر غصہ آ گیا۔
اس نے ایک ہاتھ سے مامی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ترشی سے بولا، بس بس مامی، بہت ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت صاحبان برآمدے سے چیخی، مرزے شرم کر، چھوڑ دے میری ماں کو۔ مرزا نے نظر پھیر کر صاحبان کو دیکھا اور مامی کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ مرزا وہیں پالتی مار کے زمین پر بیٹھ گیا اور مامی کی جوتی اس کے سر پر برسنے لگی۔ صاحبان آنسو بہا رہی تھی۔ مرزا پٹتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مامی پورے ارمان نکال لے، پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ مامی اسے مارتے مارتے تھک گئی اور ہانپنے لگی۔ مرزا کا عشق توانا ہو گیا۔ اس نے کڑے ہو کر کہا، مامی تو نے ڈکی چھپی بات کو اچھالا ہے، تو اب کان کھول کے سن لے۔ میں صاحبان کا سچا عاشق ہوں، میں صاحبان کا صاحبان میری ہے، میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ تجھے خبردار کرتا ہوں کہ تو صاحبان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، ورنہ ایک دن اسے نکال کے لے جاؤں گا اور تو سر پکڑ کے روئے گی۔ اس وقت تیری جو رسوائی ہوگی اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مرزا دیار محبوب چھوڑ تو آیا، مگر قدم 100 من کے ہو گئے۔ دل سے ہوک اٹھنے لگی۔ وہ حویلی اور راستے کی ایک ایک چیز کو حسرت سے دیکھتا اور سوچتا کہ کیا مجھے یہاں آنا پھر نصیب ہوگا۔ اس نے صاحبان کو نکال لانے کا جو اپنے طور پر اعلان کر دیا تھا، اس کا صاحبان کی طرف سے اسے کوئی مثبت جواب نہ ملا تھا۔ گھر میں اس وقت صاحبان کی ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا، مگر صاحبان نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ اس نے غصے کے مارے گھر سے گھوڑی بھی نہ کھولی تھی اور پیدل ہی چل پڑا تھا۔ دان آباد کوئی اتنا قریب تو نہ تھا کہ وہ پیدل پہنچ جاتا، بس اس کے لغزیدہ قدم رک گئے اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر مرزا کو ایک دم خالہ کا خیال آیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مرزا کے قدم پھر تیز ہو گئے۔ اس نے خالہ کے دروازے پر دستک دی۔ خالہ بیبو نے دروازہ کھولا۔ مرزا کو دیکھ کر جی لہک اٹھا، جلدی سے سینے سے لگا کر اندر لے گئی، مگر جب اس نے مرزا کے چہرے پر خراشوں، گریبان چاک پگڑی کندھے سے لٹکی ہوئی دیکھی تو گھبرا کے پوچھا، کیا ہوا مرزے؟ کسی سے لڑائی ہوئی؟ مجھے بتا، میں جا کے اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مرزا نے اصل راز دل ہی میں چھپا لیا اور باقی سب کچھ خالہ کو بتا دیا۔ خالہ بیبو کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ مرزا کا حال سن کر تڑپ اٹھی اور اپنی بھابھی کو صلواتیں سنانے لگی، خدا اس کے ہاتھ توڑے، تجھے جوتیاں مارتے اسے ذرا بھی لاج نہ آئی۔ ہائے دنیا کا خون کیسا سفید ہو گیا ہے، اپنے پرائی کی تمیز ہی نہیں۔ 2 روٹیاں پر دم نکلتا تھا، پھر تجھے کس برتے پر روکا تھا؟ یہ کہتے ہوئے خالہ نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگایا اور تسلی دی، مرزا تو فکر نہ کر، ماں اور خالہ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، میں تجھے اپنی اولاد کی طرح رکھوں گی، تجھے میں ماں جیسا پیار دوں گی۔ مرزا کو خالہ کے سینے میں ممتا کا سمندر مونجے مارتا ہوا محسوس ہوا۔ دان آباد جانے کا اس کا پہلے ہی دل نہ چاہ رہا تھا۔ کھیوا میں وہ بچپن سے جوان ہوا تھا، سیال کے گلی کوچوں اور پھول بوٹوں سے اسے پیار تھا۔ انہی راستوں اور انہی باغوں میں وہ صاحبان کے ساتھ بھاگتا پھرتا تھا۔ وہ مکتب بھی تو یہیں جانا جاتا تھا جہاں اس نے عشق کا پہلا سبق پڑھا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی جان بہار اور جان تمنا کھیوا میں تھی، پھر وہ کیوں کھیوا چھوڑتا؟ میر شمشیر اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ 2 ہاتھ 2 پیر ان کے ہیں تو 2 ہاتھ 2 پیر اس کے بھی ہیں۔ تیر اندازی میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، خنجر زنی میں وہ اپنے سامنے کسی کو ٹھہرنے نہ دیتا۔ آخر مرزا نے فیصلہ کر لیا اور خالہ سے کہا، میں تمہارے پاس رہوں گا خالہ۔ بلی کے باغوں چپکا ٹوٹا، خالہ کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں، کہاں اٹھاؤں کہاں بٹھاؤں۔ خالہ بیبو پورے آنگن میں باغتی پھر رہی تھی۔ مرزا کا صاف ستھرا بستر لگ گیا،
نئے کپڑے سل کے آ گئے۔ دودھ، دہی، مکھن، پھل، پلاری، مرزا کے آگے ہر چیز کا ڈھیر لگ گیا۔ مرزا کاتا اور مونچھوں پر تاؤ دیتا تھا۔ خالہ کے گھر اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ زمین اور باغات تھے۔ خالہ نے مرزا کو کام کاج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ دن بھر گھر میں پڑا چرپائی توڑتا تھا، نہ فکر نہ فاقہ، بس عیش کی عیش۔ مرزا کے تو جیسے دن پھر گئے۔ کچھ دن تو مرزا بڑا عیش کرتا رہا، مگر پھر دل کی لگی بے چین کرنے لگی۔ صاحبان کے خیال نے اسے گھیرنا شروع کر دیا۔ آگ جو وقتی طور پر دب گئی تھی پھر بھڑک اٹھی۔ ادھر جب صاحبان کو پتہ چلا کہ مرزا دان آباد جانے کے بجائے اپنی خالہ کے گھر رہ پڑا ہے تو اس کی بے چینی بھی بڑھ گئی۔ صاحبان نہیں چاہتی تھی کہ مرزا کے عیش میں خلل پڑے یا پھر وہ خالہ کے گھر سے نکالا جائے، اس لیے وہ مرزا کو تو پیغام نہ بیچتی، صرف کسی بچے یا عورت کو بیچ کر باہر سے مرزا کی خیریت معلوم کر لیتی تھی۔ مرزا نے صاحبان کے بارے میں خالہ کو کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ احتیاط کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈکی بات ڈکی ہی رہے، مگر باہر عشق کی جدائیاں۔ مرزا کا دل کہتا، اے مرزا، یہ عشق کیسا کہ ایک ہی بستی میں رہتے ہوئے محبوب سے نہ سلام نہ کلام، آگ لگی ہے تو دھواں اٹھنے دے۔ عشق اور رسوائی تو ایک ساتھ جنم لیتے ہیں، پھر ڈر کیسا، میدان میں نکل۔ پھر مرزا کے ابھی ہوش درست تھے، اس کی عقل کام کر رہی تھی۔ دماغ سمجھاتا کہ خبردار اس کی گلی کا رخ نہ کرنا، جہاں سے بے عزت ہو کر اور جوتیاں کھا کر نکلا ہے۔ دل اور دماغ میں عرصہ تک چپ کلش جلتی رہی اور مرزا کی حالت غیر ہوتی گئی۔ اس کی غذا کم ہو گئی، چہرہ مرجھا گیا۔ وہ رات بھر جاگتا رہتا اور خالہ سے چھپ چھپ کے صاحبان کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا۔ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی، بلکہ صاحبان کا حال کچھ اور برا تھا۔ کھیوا میں مرزا کی موجودگی نے اسے اور دیوانہ بنا دیا تھا۔ مرزا کی باتیں اور ملاقاتیں یاد آتی تو اس کے دل سے ہوک اٹھتی۔ مکتب اور مرزا تو چھوٹ گیا تھا، مگر مکتب کی بعض ہمدرد سہیلیاں اب بھی صاحبان کے گھر آتی تھیں۔ صاحبان ان کے سامنے اپنا دکڑا رونے بیٹھ جاتی، اٹھ آنسو بہاتی اور مرزا کی بے وفائی کا شکوہ کرتی۔ سکیاں سہیلیاں کبھی مرزا کی جھوٹی اور کبھی سچی خبریں سناتی۔ مرزا تیرے لیے تڑپ رہا ہے صاحبان، مرزا کا رنگ پیلا ہو گیا ہے صاحبان، مرزا نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے صاحبان۔ سہیلیوں کی باتیں آگ پر تیل کا کام کرتی۔ صاحبان سر پر دوہتڑ مار کر کہتی، ہائے مرزا میرے غم میں تڑپ رہا ہے، ہائے اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، ہائے مجھے موت آ جائے، ہائے میں نے اس کا کھانا پینا چھڑا دیا۔ صاحبان کی نیلی اور کالی دونوں گہری سہیلی تھی۔ نیلی صاحبان کی ہمدرد اور کالی دل کی کالی اور صاحبان سے جلتی تھی۔ ایک دن مرزا اور صاحبان خالہ بیبو کے گھر اطمینان سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نیلی بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، کالی ابھی چپ کے آئی تھی اور یہاں کی گن سن لے کر دبے پاؤں واپس گئی ہے۔ وہ سیدھی صاحبان کے گھر جائے گی اور پھر گڑی بھر میں میر اور شمشیر یہاں ہوں گے۔ خالہ بیبو کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اے لڑکیوں، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ خالہ بیبو سب سے زیادہ گھبرائی گئی تھی۔ اس وقت نیلی نے سنجیدگی سے کہا، خالہ تم صاحبان کو میرے ساتھ کر دو، میں اسے شادی والے گھر پہنچا دوں گی اور مرزا سے کہوں کہ وہ یہاں سے فوراً چلا جائے۔ کوئی آئے گا تو اسے یہاں کچھ نہ ملے گا، وہ مایوس ہو کے چلا جائے گا۔ خالہ کو یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ اس نے نیلی کو ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ایک نہیں ہزاروں شکریوں کا رس گھولا ہوا تھا۔ پھر خالہ بیبو نے حکم دیا، صاحبان تو نیلی کے ساتھ جا اور مرزا تو پچھلی دیوار پاند کے کسی طرف نکل جا۔ یہ کہتی ہوئی خالہ دوڑ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ مرزا نے صاحبان کو رخصتی کا سلام کیا
اور نیلی کو پیار سے دیکھتا ہوا پچھلی دیوار پاند کر نکل گیا۔ صاحبان نیلی کے ساتھ شادی والے گھر پہنچ گئی۔ 1 گھنٹہ بعد خالہ بیبو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ بیبو کو اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ دروازہ کھلتے ہی صاحبان کے دونوں بھائی میر اور شمشیر تلواریں سونتے اندر آ گئے۔ ارے پاگل ہو گئے ہو میر، شمشیر، کیا ہوا تمہیں؟ پھوپھی کے گھر کوئی اس طرح آتا ہے؟ خالہ بیبو نے چیخ چیخ کر پورا محلہ سر پر اٹھا لیا۔